ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरत उस-सफ़ की आयत नंबर 1 का आयत नंबर 9 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसील पेश करेंगे। मज़कूर आयत के हवाले से पहला सवाल है कि मुसलमानों को अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद से कैसे बचना चाहिए और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। दूसरा सवाल है कि अल्लाह की राह में जिहाद की हकीकत और इसकी तैयारी की अहमियत आज के दौर में क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब वहुव युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह की तस्बीह बयान करता है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, और वही ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालो, क्यों कहते हो ऐसी बात जो नहीं करते। बड़ी बेजारी की बात है अल्लाह के यहाँ कि कहो वो चीज़ जो ना करो। बेशक अल्लाह महबूब रखता है उन लोगों को जो लड़ते हैं उसकी राह में कतार बांध कर, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कि ए मेरी कौम, क्यों सताते हो मुझे, और तुम्हें मालूम है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ तुम्हारे पास। फिर जब वो फिर गए तो फेर दिए अल्लाह ने उनके दिल, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। और जहाँ
اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا ہوں اللہ کا تمہارے پاس، یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے، تورات اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہے احمد۔ پھر جب آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی، چاہے کفار برا ہی کیوں نہ مانے۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر اور سچا دین، کہ اس کو غالب کر دے سب دینوں پر، چاہے مشرکین اس کو برا ہی کیوں نہ مانے۔ سورۃ الصف مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے شان نزول میں ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال عند اللہ معلوم ہو جائے تو ہم اپنی جان و مال اس کے لیے قربان کر دیں۔ ان چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کرے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی۔ جب یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ پر نازل ہوئی تھی۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قول و فعل میں تضاد سے کیسے بچنا چاہیے، اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ صف کی آیت 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ خود عمل میں نہیں لاتے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قول و فعل میں تضاد ناپسندیدہ ہے۔ ان آیات کا تعلق دعوے سے ہے کہ جو کام آدمی کو کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ رہا معاملہ دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا، کہ جو کام آدمی خود نہیں کرتا کہ اس کی نصیحت دوسروں کو کرے اور اس کی طرف دوسرے مسلمانوں کو دعوت دے، وہ اس آیت کے مفہوم میں شامل تو نہیں۔ اس کے احکام دوسری آیت کے اندر ملتے ہیں، اور وہ آیت ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو تو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو کہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ اس آیت نے امر بالمعروف اور وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اس بات پر شرمندہ کیا ہے اور آمادہ کیا ہے کہ لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دو اور خود پر اس پر عمل نہ کرو، اور مقصد یہ ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود اپنے آپ کو نصیحت کرنا تو اس سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے۔ جس کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو خود بھی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں جہاں معاشرتی اور سیاسی زندگی میں قول و فعل میں تضاد کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان آیات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں یا اچھی بات کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ ان کی شخصیت اور دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے عمل کو اپنے قول کے مطابق رکھنا چاہیے،
تاکہ وہ سچے ایماندار کے طور پر پہچانا جائے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ جو ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث مبارکہ اور سورہ صف کی آیات مسلمانوں کو خبردار کر رہی ہیں کہ قول و فعل میں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص قول کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ چیز نفاق کی علامت بن جاتی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی حقیقت اور اس کی تیاری کی اہمیت آج کے دور میں کیا ہے؟ سورہ صف کی آیت 4 تا 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے، خواہ دعوت ہو یا دفاع ہو، مسلمانوں کو آپس کے اتحاد اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاد کا مفہوم محض جنگ تک محدود نہیں، بلکہ اس مفہوم کے اندر ہر وہ کوشش جس سے اسلام اور انسانیت کی فلاح ہو، جہاد کہلائے گی۔ اس کے لیے علمی اور عملی تیاری ضروری ہے تاکہ اللہ کے دین کی مدد کی جا سکے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ سورہ صف کی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے متحد ہو جانا چاہیے، اور جہاد کا مقصد نہ صرف لڑائی بلکہ ہر قسم کی معاشرتی، تعلیمی اور روحانی محنت بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو اپنی علمی، معاشرتی اور روحانی تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلامی اقدار کی صحیح معنوں میں حفاظت کر سکیں اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل عمل ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔